बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, छुट्टियों के बाद काजी फाइज ईसा साहब वतन वापस आ चुके हैं। अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत से अहम मामला टेकअप करने जा रहा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाएगी? देखिए, काजी साहब छुट्टियों पर गए, ये ज़ाहिर है कि एक इंसानी ज़रूरत है। आप 24/7 तो काम नहीं कर सकते। साल के 365 दिन 24 घंटे तो आप काम नहीं कर सकते। हर शख्स की जिस्मानी ज़हनी ज़रूरत है कि वो छुट्टी करे, ब्रेक ले और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपना काम कर सके। सही। बट हैविंग सेड दैट, काजी साहब जो हैं वो किस मौके पर छुट्टी पर गए, ये बड़ा अहम है। देखें, करामत मुगल साहब, कोई भी बंदा कोई भी करियर परसू करता है, कोई पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल ज्वाइन करता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि उसने सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है या उसने कैप्टन बन के रिटायर हो जाना है या उसने मेजर बन के रिटायर हो जाना है। ड्रीम सेट किया होता हर है। एक ने, जाहिर है कि कोई भी शख्स जो सियासत करता है उसका मकसद जो है वो, या उसके दिल में, ये मैं मान नहीं सकता कि उसके दिल में दबी हुई एक चिंगारी मौजूद नहीं है। अगरचे वो काउंसलर लेवल से स्टार्ट करे, उसके जहन में कभी ना कभी तो होगा कि मैं एमएनए बनूं, मैं वजीर बनूं, मैं वजीर आजम बनूं, और या फिर मैं एमपीए बनूं, मैं वजीर बनूं, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर बनूं। और कोई भी प्रोफेशन है, जो लोग डॉक्टर जो है वो बनते हैं, उनके जहन में ये होता है कि यार मैं ऐसी ऐसी कोई चमत्कार कर दूं, ऐसा कोई करिश्मा कर दूं अपने मेडिसिन की फील्ड में कि मेरा नाम याद रखा जाए। हर शख्स के जहन में ये बिल्कुल ख्वाहिश सही। होती है। तो इसी तरीके से जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं और इस जानिब जो आते हैं, अदलिया के जानिब आते हैं, उनके जहन में भी ज़ाहिर है कि एक ओहदा होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा ओहदा है। सही। तो जब आप अपने सबसे बड़े ओहदे के ऊपर, जिसका आपने ड्रीम किया होता है और हमेशा सोचा होता है, उस पर आते हैं ना, या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं, या आप वज़ीर आज़म बनते हैं, या आप सदर बनते हैं, या कोई भी शख्स जब उस मेराज पे पहुंचता है, उसके लिए उसने पूरी ज़िंदगी तैयारी की होती है कि अगर मैं बनूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं कितना बेहतर करूंगा, मुझे कैसे याद रखा जाएगा, मैं दूसरों से मेरे मुख्तलिफ कितना हूँगा। मेरे से पहले वालों ने क्या किया था, वो क्या नहीं कर सके थे, मैं उससे मुख्तलिफ क्या कर दूंगा। सही। वो ये सोचता है, जो शख्स है जो ये कहता है कि इतने हज़ार पेंडिंग केसेस हैं, मैं इस मसले को हल करूंगा। पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, पाकिस्तान में आइन और कानून का बोलबाला होना चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो अमीर और गरीब की तकसीम जो है वो नहीं होनी चाहिए। इंसाफ जो है वो किसी शख्स की गाड़ी का मॉडल और उसकी कीमत देख के फैसला ना करे, उसके साथ प्रोटोकॉल और गार्ड्स देख के फैसला ना करे, बल्कि साइल जो है उसको मेरिट के ऊपर परखे। फेस नहीं केस देखे। हाँ, फेस नहीं केस देखे। तो काजी साहब के पास यही गिवन 13 महीने हैं, उन्होंने दोबारा तो नहीं बनना ना चीफ जस्टिस। जी। तो जब आपने पूरी जिंदगी एक मिशन सोचा हुआ, आपके जहन में ये हो गया आपने चीफ जस्टिस बनना है, और उस 13 महीने के दौरान 4 महीने जिसमें से गुजर गए। और उसके बाद सरमा की छुट्टियां, जी। किस वक्त पर सरमा की छुट्टियां? जब पूरा मुल्क जो है इलेक्शंस के लिए देख हाँ, रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। देखिए, ये नॉर्मल हालात नहीं है। हालात जो हैं वो बड़े गंभीर हैं पाकिस्तान के। इस वक्त जो सूरत हाल है वो शायद लोग इतना रियलाइज नहीं कर पा रहे जितनी ख़राब है, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो खलारा खुलना है ना, वो और ही एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। जिस तरीके से मामलात जा रहे हैं, और उसको फिक्स कौन कर सकता है? उसको फिक्स कर सकते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब पाकिस्तान में सबको मालूम है कि एक इदारा सबसे पावरफुल है, उसका चीफ, एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जी। उसके बाद पाकिस्तान के दीगर इदारों के सरबराहान, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सर फहरिस्त है, और फिर हमारे पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हेड्स हैं। और इस वक्त इस सारी सिचुएशन में हर बंदा अनफॉर्चुनेटली एक स्टेक होल्डर बन चुका है, और इसको फिक्स करने के लिए आपका स्टेक होल्डर ना होना अहम है, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ स्टेक पर है। तो ज़ाहिर है कि ये मसला जो है वो इस सूरत हाल में हमारे सामने है। अब काजी साहब जो है वो वापस आ गए हैं, और वापस आने के दौरान, उनकी छुट्टियों पर जाने के बाद और उससे पहले, बहुत सारे लोगों ने काजी साहब के ऊपर तनकीद की है, और तनकीद करने वालों में ऐसे लोग ज़ाहिर है कि ज़्यादा मैटर करते हैं
جو قاضی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ خوشگمان تھے، جنہوں نے قاضی صاحب کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ آئین اور قانون کو مقدم سمجھتے ہیں، ان کے لیے انسانی حقوق کا معاملہ، آئین کا معاملہ، یہ ایک نو گو ایریا ہے، ریڈ لائن ہے، اس کو کوئی کراس نہیں کر سکتا، اور جب قاضی صاحب بنیں گے تو پھر دیکھیں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب وہ چیزیں ظاہر ہے کہ اس طریقے سے پلے آؤٹ نہیں کی، اب شاید ظاہر ہے کہ ایک یہ بھی نہیں توقع کی جا سکتی کہ آپ ایک دم ساری چیزیں چینج کر دیں، لیکن قاضی صاحب کا جو ڈائریکشن ہے وہ اب ہو سکتا ہے، ایک گمان، ایک خدشہ کچھ لوگوں کو یہ موجود ہے کہ قاضی صاحب جب اب آئے ہیں اور انہوں نے ان تمام معاملات کو ٹیک اپ کرنا ہے، اور اس دوران ان کی عدم موجودگی میں جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اور سائفر کیس میں ضمانت کے حوالے سے جو ریمارکس آئے، جو کارروائی ہوئی، اور بلے کے نشان پر ایک فیصلہ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ سے آیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس اورنگزیب والا جو جی ڈیسیجنز ہیں، جسٹس بابر ستار والا مشاورت والا ڈیسیجنز جو ہیں، ہے، ہاں جی یہ آنا، اور پھر مشاورت کے لیے عمران خان کے ساتھ وہ الاؤ کر دینا، یہ جو سب کچھ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ معاملہ اسی طرف چل پڑے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے سامنے ایک پراسرار کالم ہے، ایک کچھ پراسرار ٹویٹس ہیں، اور پھر پراسرار تقریریں ہیں، مسٹیریس ہیں، یہ میسیجنگ ہے، بڑا سخت پیغام ہے جو بیسیکلی اینڈ فرینکلی وہ دیا جا رہا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں، حتیٰ کہ نوکریوں کی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ نوکری بھی جا سکتی ہے، بڑے سخت سخت جو ہے نا، اور یہ ٹو کیپسولٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ زیادہ اچھل کود نہیں کرنی، اچھا ورنہ نوکری بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک خط جو ہے وہ ایک فرضی سچویشن کے اوپر سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں لکھا ہے، اور اس میں جو انہوں نے سچویشن بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس میں دیکھیں دو چار چیزیں بڑی میٹر کریں گی۔ سپریم کورٹ نے بہت سارے لوگ جس وقت بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جو فوراً دیکھ لیں گے کہ ہم نے تو ارلی لگا دینی ہے، اس وقت اس کیس نے ٹیک اپ ہونا ہوگا، کچھ لوگ جو دن میں یا بعد میں دیکھیں گے اس وقت ٹیک اپ ہو چکا ہوگا، یا ابتدائی سماعت جو ہے اس کا احوال آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ قاضی صاحب جو ہیں وہ سننے جا رہے ہیں امیر بادشاہ کیسرانی والا معاملات 62 ایف کے تحت نااہلی، اور پھر اس میں نواز شریف کا بھی، جہانگیر ترین کا بھی، اور دیگر لوگوں کا بھی اس میں معاملہ نمٹ جائے اشتہار گا، آ گیا تھا نا، جس جس کا ہے وہ پہنچے، نمٹ جائے گا کہ جناب جس جس کی 62 ایف کے تحت نااہلی ہوئی ہے وہ کیونکہ آئین کا آرٹیکل ہے، اس کی تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی تھی، اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئین کی تشریح جو ہے وہ مقدم ہے، یا پھر 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں ایک ترمیم کے ذریعے کہ 62 ایف کی نااہلی جو ہے وہ 5 سال کی ہوگی، تو کون سی جو ہے وہ ترجیح یا فوقیت کس کو دی جائے گی، اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں تو قاضی صاحب یہ فیصلہ دے چکے ہیں نا کہ سپیریئر یا سپر پاور جو ہے وہ فی الحال پارلیمنٹ کی قانون سازی نہیں، قانون سازی کے اوپر پارلیمنٹ کا آئین بھی تو ہے نا، آئین سازی بھی تو پارلیمنٹ نے کی ہوئی ہے نا، اور اس کی تشریح پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد شعیب شاہین اور دیگر لوگ جو معاملات توہین عدالت الیکشن کمیشن کی طرف سے لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ، جب یہ معاملات جائیں گے سپریم کورٹ میں تو انہوں نے ان معاملات کو دیکھنا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا جو فیئر گیس ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک ایسا فیصلہ دیں گے جس سے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہ بھی ملے، ان کو پلینگ فیلڈ مل جائے گی، اور اچھی تگڑی پلینگ فیلڈ ملے گی، اور عمران خان کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اگر وہ نواز شریف کو ریلیف دے جاتے ہیں اور تاحیات نااہلی والا معاملہ اس میں اہلی میں بدل جاتا ہے، اہلیت میں بدل جاتا ہے، تو پھر یہ بھی گمان رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسا ڈیسیجن آئے کہ وہ آپ کو الیکشن لڑتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ صحیح۔ اب اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کالم لکھا ہے نا، وہ کالم بڑا دلچسپ ہے۔ کالم لکھا ہے سہیل وڑائچ صاحب نے، اور سہیل وڑائچ صاحب کا جو کالم ہے وہ ہے جسٹس منیر بنام قاضی القضاء، مکافات نگر اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی، مائی ڈیئر قاضی القضاء۔ جو قاضی القضاء ہے وہ چیف جسٹس کو کہتے ہیں، سب سے بڑا جو جج ہے، وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گے، یہ جو ہے وہ جسٹس منیر کا خط ہے۔
آپ میرا خط دیکھ کر حیران تو ہوں گے کیونکہ میرا نہ تو آپ سے نظریاتی رشتہ اور نہ ہی کوئی ذاتی تعلق. میرے خط لکھنے کا مقصد آپ سے اپنے تجربات کو شیئر کرنا ہے. آج جس کیچ 22 سچویشن سے آپ گزر رہے ہیں اسی سے میں بھی گزرا تھا. ایک طرف گہری کھائی تھی تو دوسری طرف گہرا سمندر. اگر میں مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے کر اسمبلی بحال کر دیتا تو اسٹیبلشمنٹ پی سی او لگا کر عدلیہ کی چھٹی کرا دیتی اور جو تھوڑا بہت انصاف عوام کو مل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا. میں نے بہت سوچا اور پھر یہی فیصلہ کیا کہ ریاست کا ساتھ دیا جائے. سیاست تو آنی جانی چیز ہے, کبھی ٹھیک اور کبھی خراب ہو جاتی ہے. ریاست کو کچھ ہوا تو پھر سب کچھ چلا جائے گا. اب یہ انہوں نے بیسیکلی سہیل وڑائچ نے اس تھاٹ پروسیس کو بیان کیا ہے جس کے تحت ان کے خیال میں جو جسٹس منیر ہیں ان کا فیصلہ تھا. جی ٹھیک ہے, وہ نظریہ ضرورت وغیرہ وغیرہ. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ بیسیکلی سہیل وڑائچ کے الفاظ میں جی جسٹس منیر بات کر رہے ہیں. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مکافات نگر میں قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ ججز کالونی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. البتہ ایوب خان, جنرل یحییٰ اور جنرل ضیاء الحق اکثر ہماری کالونی میں آتے رہتے ہیں. جنرل ضیاء الحق جسٹس انوار الحق اور مولوی مشتاق سے عدالت خدابندی میں دائر ذوالفقار علی بھٹو کی درخواستوں کے بارے میں قانونی مشورے کرتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جنرل مشرف اور شریف الدین پیرزادہ اکٹھے دیکھے گئے. ہم نے جناح صاحب کو معافی کی کئی درخواستیں بھیجی مگر وہ نہ ہمیں ملنے پر راضی اور نہ ہی ہمارا موقف سننے کو تیار ہے. دراصل ذوالفقار علی بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے حامی ججز کے بارے میں انہیں بھر رکھا ہے. بے نظیر بھی جب سے مکافات نگر آئی ہیں وہ بار بار یہ تقریر کرتی ہیں کہ اس کالونی کے رہنے والے جج چمک کا شکار ہو گئے تھے اور یہی تزادستان کے زوال کے ذمہ دار ہیں. کلثوم نواز کی آج کل فاطمہ جناح سے گاڑی چھن رہی ہے. عمران خان کی والدہ شوکت خانم اور ان کے شوہر بھی کئی بار جناح صاحب سے ملنے آئے ہیں. ہمیں اہل سیاست کی خبریں ملتی رہتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی ہماری خبریں ملتی ہوں. اب یعنی آپ دیکھیں اس میں بڑا ٹیکنیکل ہے, بہت سارے لوگوں نے اس کو نا صرف وہ دھمکی اور پیغام اور اس کے سلسلے میں لیا. اس سیکنڈ پیراگراف آف دس کالم سہیل وڑائچ نے ان مائی اوپینین انہوں نے یہ تفریق بھی کر دی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اینڈ کمپنی کہاں ہے, اور دوسری طرف انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح, ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو اور ان کو کھڑا کیا, اور اس صف میں انہوں نے جنرل یحییٰ, جنرل مشرف, جنرل ضیاء الحق, جنرل ایوب اور ان سب کو, شریف الدین پیرزادہ. آگے پھر وہ کہتے ہیں کہ مائی ڈیئر, آج آپ مجھ سے بہت سال جونیئر ہیں, آپ کا نقطہ نظر بھی مجھ سے مختلف ہے, مگر مجھے جو خبریں مل رہی ہیں وہ بڑی پریشان کن ہیں. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. کیچ 22 یہ ہے کہ آپ کھلاڑی خان کو ریلیف دیتے ہیں, حتیٰ کہ اسے رہا کر کے الیکشن میں حصہ لینے کا موقع بھی دے دیتے ہیں. وہ اقتدار میں بھی آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی فوج سے لڑائی ہوگی, عدلیہ سے کشمکش ہوگی, میڈیا سے وہ بدلے لے گا, مخالف سیاستدانوں کو پھر جیل بھیجے گا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو ریلیف دے کر یہ سب کروانا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ایسا چاہتے ہیں, مگر آپ کے فیصلے ریاست کو اسی طرف دھکیل رہے ہیں. مجھے علم ہے کہ آپ کہیں گے کہ آئین اور جمہوریت اہم ہے. ماضی کے ججوں نے بھی یہی غلطی کی اور آج قوم اس کے نتائج بھگت رہی ہے. مگر آپ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر میں نظریہ ضرورت کو مد نظر نہ رکھتا تو فوج اور عدلیہ کی لڑائی ہو جاتی, سپریم کورٹ پر ٹینک چڑھا دیے جاتے. جنرل ضیاء الحق کے دور میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ایس اے نصرت, جنہوں نے ریفرنڈم اور 1985 کا غیر جماعتی الیکشن کروایا تھا, وہ بھی ہماری کالونی میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ججز مارشل لاء کو جائز قرار نہ دیتے, ریفرنڈم میں جنرل ضیاء کو نہ جتواتے تو فوجی ٹینک سپریم کورٹ پر قبضہ کر لیتے. آپ کو خط لکھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں. اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے پی سی او آ گیا یا مارشل لاء لگ گیا تو کل کلاں آپ ہی کو اس بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اس میں نہیں دیکھیں, اس میں اس پیراگراف میں بھی وہ بیسیکلی سہیل وڑائچ اپنے الفاظ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ان کے ممکنہ فیصلوں کی صورت میں جس میں وہ اس تمام پروسیس کو جو الیکشن میں اگر ہو رہا ہے اس میں وہ جسٹس منیر کی صف میں کھڑا کر رہے ہیں. اور ہلکی ڈیئر قاضی القضاء صاحب, مجھے علم ہے کہ آپ کا نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے. آپ کے خیال میں ججز کو آئین کے تحت انصاف دینا ہے ایون اف دی ہیونز فال.
مگر ہم ججز مگر ہم اسٹیبلشمنٹ ججز کی رائے دوسری ہے. ہم ریاست کے مفادات کو مقدم سمجھتے ہیں. سیاستدان اور جمہوری وکلا یا آزاد میڈیا ہمیں لاکھ برا بھلا کہیں. تاریخ میں ہمارا نام چاہے سیاہ حروف میں لکھا جائے مگر ہم نے ریاست کو بچانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ریاست کو کچھ ہوا یا جمہوری بساط لپیٹ دی گئی تو کیا آپ اس کی ذمہ داری سے بچ پائیں گے؟ مکافات نگر میں آپ لوگوں کا ایک فیصلہ زیر بحث ہے کہ کس طرح آپ نے بغاوت میں ملوث شخص کو الیکشن ٹکٹوں کے بارے میں مشورے دینے کی اجازت دی. کیا یہ بیل کو سرخ کپڑا دکھانے کے مانند نہیں؟ آپ تو ریاست کو بھڑکا رہے ہیں. آپ کو صرف فیصلے نہیں دینے چاہیے، ان کے نتائج پر بھی نظر رکھنی ہوگی. اگر ایسا نہ کیا تو یہ نظام نہیں چل سکے گا. اگر آپ کو ریاستی مفاد والی دلیل سمجھ نہیں آتی تو کم از کم ذاتی مفاد اور عدلیہ کے وجود کا ہی خیال کریں. اگر نیا پی سی او آ گیا تو سب جج نوکری سے فارغ ہو جائیں گے، آزاد عدلیہ کا نظریہ بھی فارغ ہو جائے گا. آج اگر تھوڑا بہت انصاف مل رہا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. ایڈونچر کے خطرناک نتائج ہوتے ہیں. دوسری طرف ذاتی مفاد بھی دیکھیں. ہم سب ججوں کے بچے آج اچھی پوزیشنز پر ہیں. اسٹیبلشمنٹ مخالف ججوں کو ہیرو کا درجہ تو مل گیا مگر نہ ان کے پاس دولت ہے، نہ بڑے بڑے گھر ہیں، نہ ان کو ججی کے بعد کوئی ایڈوائزری ملی اور نہ ہی کوئی مراحت میسر آئیں. آپ کو اپنا خیال نہیں ہے تو اپنے بیوی بچوں کا ہی خیال کریں. ڈیئر جج صاحب، آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہمیں جنت ملے نہ ملے، ہمیں دنیا میں دنیاوی فائدے بہت ملے. آپ ریاست کی خاطر، دنیاوی فوائد کی خاطر اور ملکی استحکام کی خاطر اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں. آئینی طور پر فیصلے درست بھی ہوں لیکن کل کو اگر ان پر عمل نہ ہوا تو پھر کیا کریں؟ ججوں کے پاس کون سی فوج یا پولیس ہے جو ان کے احکامات پر عمل درآمد کروائے؟ ججز نے بغاوت جنم نہیں دینا ہوتی. بغاوت ہو گئی تو ججز کی کون مانے گا؟ کچھ ایسا کریں کہ تحریک انصاف کو موقع بھی مل جائے، انتخابات بھی ہو جائیں، مقتدرہ کو بھی اس قدر ناراض نہ کریں کہ سب کچھ ہی ختم ہو جائے. آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس سے سرخرو ہو کر کیسے نکلتے ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ ججز تو معتوب ہیں ہی. دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے جمہوری جج کیسے کیچ 22 سے باہر نکلتے ہیں. ہم نے تو اپنا اچھا وقت گزار لیا، کیا آپ بھی گزار سکیں گے؟ خیر اندیش جسٹس منیر، حال مقیم، مکافات نگر. بہت سب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کالم کی ڈیفرنٹ ہے فرام وٹ پیپل ہیو کنکلوڈیڈ. آئی تھنک کہ اس میں قاضی فائزی صاحب جو ہیں ان سے وہ کروانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے یہ سب کچھ ہوگا. اور لاسٹ پیراگراف میں البتہ جو ہے وہ درمیانی راستہ نکالنے کی بات کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ انٹرسٹنگ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت سہیل بڑائی صاحب کالم لکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کالم جو ہے وہ ایک خاص مکتب فکر کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہاں پر کیا تھاٹ پروسیس ہے. البتہ جو تقاریر چل رہی ہیں، جو پریس کانفرنسز چل رہی ہیں، شہباز شریف کی ہو گئی، رانا ثناء اللہ کی، فضل الرحمان صاحب کی، جہانگیر ترین کی، باقی لوگوں کی، وہ بلے کے نشان والے معاملے پر اور دیگر معاملات پر وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ کے علم میں ہے جی کہ وہ باقاعدہ اس وقت پریشر ڈالتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ پر اور ان تمام پر پریشر بڑھا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو کیا جا رہا ہے اس میں کسی بھی قسم کی ریلیف دینے سے گریز کیا جائے. جی. اب ایک اور ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کامران شاہد صاحب کبھی کبھی ٹویٹ کرتے ہیں اور ان کا ٹویٹ بھی بیسیکلی پیغام کنسیڈر ہوتا ہے. پیغام کنسیڈر ہوتا ہے. وہ انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا اور وہ ٹویٹ بھی اسی حوالے سے ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. انہوں نے لکھا کہ لیول پلے فیلڈ will never be offered at the cost of the integrity and sanctity of the national institutions of Pakistan. آگے پاکستان کا جھنڈا یعنی کامران شاہد صاحب نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی بھی طور اس قیمت پر نہیں دی جائے گی. کس قیمت پر؟ اداروں کی، پاکستان کے اداروں کی سالمیت اور تقدس کی قیمت کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جائے گی. تو یہ وہ میسیجنگ ہے جو اس وقت ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ میں جس قسم کا منظرنامہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چھٹیوں سے واپس لوٹے ہیں
جانے سے پہلے وہ جو فیصلہ دے کر گئے تھے، جس میں انہوں نے سرزنش کی تھی اس وکیل کی، بیرسٹر عمیر نیازی کی، اور اپنے بڑے سخت ریمارکس دیے تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے کنڈکٹ کے بارے میں، ان کے حوالے سے، کہ کیا فیصلہ دیا، اور وہ جو آروز کی تعیناتی کے حوالے سے تھا کہ عدلیہ سے ہونے چاہیے اور سول بیوروکریسی نہ کریں، تو جو خدشہ تھا پی ٹی آئی کا وہ پورا نہیں وہ درست ثابت ہو گیا۔ اب اب دیکھتے قاضی ہیں۔ صاحب نے جب اس کو دیکھنا ہے لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے کو، اور وہ جو انسٹرکشنز اور سب کچھ دے کر گئے تھے، اور سول بیوروکریسی نے کیا کیا، اور گراؤنڈ ریالٹی بھی دیکھیں، جس طریقے سے کاغذات چھیننے کے اور پھر اسکروٹنی والے وقت معاملات پیش آئے، تو سچویشن یہ ہے کہ معاملات اتنے اوکے بھی نہیں ہیں، گمبھیر ہیں، اور اس دوران اس قسم کی میسیجنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ قاضی صاحب وہ ان کی کورٹ کو تھوڑا سا آپ سمجھیں گے سخت پیغام، یہ سخت وہ حالات بتائے جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ پی ٹی آئی کو کوئی، یا عمران خان کو خاص طور پہ کوئی ریلیکس کرتے ہیں کسی حوالے سے۔ صحیح۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ